आवारगी पार्ट 2। मुस्कान। राजा एकदम से घबराए हुए उठकर बैठ गया, माथे पे पसीना, आंखों में किसी की तलाश की तड़प। राजा इधर उधर देख रहा था। क्या हुआ राजा? अमन राजा के पास बैठा हुआ बोला। कुछ नहीं, राजा ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। तुम बताओ कैसे आए हो? मैं घर के कागज़ इस नाई को दे आया हूँ और कह आया हूँ कि अब ये घर तुम्हारा है, किसी को किराया देने की ज़रूरत नहीं है, अमन ने बताया। और वो लड़की घर पर थी? राजा ने पूछा। नहीं, वो बाहर गई हुई थी। ठीक है, राजा ने कहा और उठने लगा। लेकिन राजा, तुमको कैसे पता कि इस लड़की का नाम मुस्कान है? अमन ने पूछा। क्या इस लड़की का नाम भी मुस्कान है? राजा हैरान होते हुए बोला। मुझे भी आज ही पता चला जब इस नाई ने कहा कि मुस्कान नौकरी ढूंढने गई है, अमन ने बताया। राजा चुप करके बैठा ज़मीन की तरफ देख रहा था। लेकिन तुमको कैसे पता कि इसका नाम मुस्कान है? अमन बोला। मुझे क्या पता, मुझे तो अभी तुमने बताया, राजा ने कहा। लेकिन अभी तो तुमने खुद इस लड़की का नाम लिया था, अमन ने कहा। राजा कुछ नहीं बोला और उठकर वॉशरूम में चला गया। आपने भी काम किया हुआ है, आपका स्टडी रिकॉर्ड भी शानदार है, कंपनी का डायरेक्टर मुस्कान की सीवी देखकर कह रहा था। लेकिन आपने अपनी तालीम जारी क्यों नहीं रखी? डायरेक्टर ने मुस्कान की तरफ देखते हुए पूछा। सर, घर में सिर्फ मैं और मेरे वालिद होते हैं और मेरे वालिद की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तो अब घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसीलिए मैंने स्टडी छोड़कर जॉब करने का फैसला किया है, मुस्कान ने कहा। आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है? डायरेक्टर ने पूछा। जी सर, थोड़ा बहुत जानती हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं। आप जानती हैं यहाँ जॉब क्या है? डायरेक्टर ने पूछा। जी सर, पर्सनल सेक्रेटरी की, मुस्कान ने जवाब दिया। तो आपको लगता है कि आप इस जॉब को आसानी से हैंडल कर लेंगी? डायरेक्टर ने पूछा। आसानी तो मैंने ज़िंदगी में कभी देखी नहीं सर, हमेशा मुश्किल हालात का ही मुकाबला किया है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको कोई शिकायत ना हो। डायरेक्टर ने लालची नज़रों से एक नज़र मुस्कान को सर से लेकर पांव तक देखा। आप मेकअप वगैरह नहीं करती? डायरेक्टर ने पूछा। नहीं सर, मुझे मेकअप करना पसंद नहीं है, मुस्कान ने जवाब दिया। सैलरी तनख्वाह कितनी लेंगी आप? डायरेक्टर ने पूछा। मेरी कोई डिमांड नहीं सर, आपको जो अच्छी लगे आप बता दें, मुस्कान ने कहा। ठीक है, आपकी तनख्वाह 30,000 होगी। अभी जैसे जैसे आप काम को समझती जाएंगी आपकी तनख्वाह में इजाफा होता जाएगा, और मेरा ड्राइवर रोज़ आपको आपके घर से पिक कर लिया करेगा, डायरेक्टर ने कहा। थैंक यू सर, मुस्कान ने खुश होते हुए कहा। डायरेक्टर ने हंसते हुए मुस्कान की तरफ देखा और बेल बजाई। एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। जी सर। बिलाल, ड्राइवर को अंदर भेजो, डायरेक्टर ने कहा। थोड़ी देर बाद एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। जी सर, आपने बुलाया, ड्राइवर ने कहा। मिस मुस्कान, आप ड्राइवर के साथ घर जाएं ताकि वो आपका घर देख ले, डायरेक्टर ने मुस्कान की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है सर, मुस्कान ने कहा और उठकर ड्राइवर के साथ बाहर चली गई। ये कौन आ गया कार में हमारे मोहल्ले में? अमन और राजा जो चाय की दुकान पर बैठे चाय पी रहे थे, कार को देखकर अमन बोला। राजा ने कोई बात नहीं की और चुप करके चाय पीता रहा, कार की तरफ देखता रहा। कार आगे जाकर रुकी और इसमें से मुस्कान बाहर निकली और कार वाले को कुछ कहती हुई घर में दाखिल हुई। ये लो, लगता है मुस्कान ने लंबा ही हाथ मार लिया है, घर में नमाजें पढ़ती है और काम देखो इसके, क्या ज़माना आ गया है, अमन ने नहूसत भरे लहजे में कहा। अमन, हर बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। ज़रूरी नहीं जो नज़र आ रहा हो वही ठीक हो, तुमको वही नज़र आएगा जो तुम खुद देखोगे। बुरे पहलू पे तुम इंसानों का बहुत जल्दी ध्यान चला जाता है, लेकिन अच्छे पहलू की तरफ हमको खुद ध्यान देकर लेकर जाना पड़ता है। हो सकता है जो तुम देखकर सोच रहे हो मुस्कान के बारे में वैसा ना हो सकता है मुस्कान को कोई नौकरी मिल गई हो और वो इसको छोड़ने आया हो, राजा ने चाय पीते हुए अमन से कहा। इतने अच्छे लोग कहाँ होते हैं राजा यार, अमन ने उकताए हुए लहजे में कहा। ओए, कहीं तुमने तो नौकरी नहीं दिलवा दी मुस्कान को? अमन ने हैरान होते हुए राजा की तरफ देखकर पूछा। राजा ने कोई बात नहीं की और चुप करके चाय पीने लगा। बाबा, मुझे नौकरी मिल गई, मुस्कान घर में दाखिल होते ही अपने अब्बू को बताने लगी। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी बाबा, और अब मैं इस सेठ का किराया देकर किसी और अच्छे से मकान में चले जाएंगे, मुस्कान ने खुश होते हुए चारपाई पर बैठते हुए कहा। या अल्लाह तेरा शुक्र, प्यार से मुस्कान के सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कान के अब्बू ने कहा। अच्छा बाबा, मैं नमाज पढ़ लूँ, मुस्कान ने कहा और उठकर वजू करने चली गई। बाबा, खाना बना लूँ, मुस्कान ने अपने अब्बू से पूछा। नहीं बेटा, अभी भूख नहीं है, तुम इधर आओ मेरे पास, मुझे कुछ बात करनी है, मुस्कान के अब्बू ने कहा। जी बाबा बोलें, मुस्कान अपने अब्बू की चारपाई पर बैठती हुई बोली। बेटा, अपनी शादी के बारे में भी सोचो, उम्र हो रही है तुम्हारी, मुस्कान के अब्बू ने कहा। बाबा, मुझे शादी नहीं करनी, अगर की भी तो अभी नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, मुस्कान ने जवाब दिया।
کرنے کو تو ساری عمر ہوتی ہے بیٹا، لیکن لڑکی کی شادی جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہوتا ہے، مسکان کے ابو نے کہا۔ بابا میری شادی ہو گئی تو آپ کا خیال کون رکھے گا؟ ویسے بھی مجھے دلچسپی نہیں شادی وغیرہ میں، مسکان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میری فکر مت کرو، پتہ نہیں میری زندگی کتنی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے تمہاری شادی ہو جائے، تم اپنے گھر چلی جاؤ، مسکان کے ابو نے کہا۔ تو کیا یہ میرا گھر نہیں ہے بابا؟ مسکان نے کہا۔ میں نے تو کبھی کسی چیز سے آپ کو پریشان نہیں کیا، پھر کیوں آپ مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں؟ مسکان نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ ارے پگلی، میں نکال نہیں رہا، ہر لڑکی کا اس کے شوہر کا گھر ہی اپنا گھر ہوتا ہے، شادی تو کرنی ہوتی ہے ہر لڑکی کو۔ میں چلا گیا تو کون ہوگا تیرے پاس؟ اکیلی لڑکی کی زندگی کیسی ہوتی ہے تجھے نہیں پتا، اور جلد ہی شادی کر لو، مسکان کے ابو نے کہا۔ مجھے کوئی ڈر نہیں کسی کا بابا، اور آپ بھی کہیں نہیں جا رہے، ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہیں گے آپ، مسکان نے کہا۔ کوئی پسند ہے تمہیں؟ تمہاری بلا جھجک بتاؤ مجھے، مسکان کے ابو نے کہا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں لڑکوں میں بابا، اور کوئی ملا بھی نہیں، مجھے ایسا جس کو دیکھ کر مجھے خیال آیا ہو کہ میں شادی کر لوں، اگر کوئی ایسا آیا تو پہلے آپ کو ہی بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ آپ پریشان مت ہوں، مسکان نے اپنے ابو کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ لیکن سب سے پہلے مجھے اپنا گھر بنانا ہے تاکہ اس کرائے سے جان چھوٹے، مسکان نے کہا۔ اگر گھر بن جائے تو کیا تم شادی کر لو گی پھر؟ مسکان کے ابو نے پوچھا۔ ہاں تب کر لوں گی، مسکان نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ لو، مسکان کے ابو نے تکیے کے نیچے سے کچھ پیپر نکال کے مسکان کو دیے۔ یہ کیا ہے بابا؟ مسکان نے کہا۔ خود ہی دیکھ لو، مسکان کے ابو نے کہا۔ یہ کسی کے گھر کے پیپر لگتے ہیں۔ کس کے گھر کے ہیں اور آپ کے پاس کیسے آئے؟ مسکان نے پیپر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ ہمارے اسی گھر کے پیپر ہیں، مسکان کے ابو نے کہا۔ اس گھر کے؟ لیکن یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ مسکان نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جب اللہ اپنی رحمت کرتا ہے تو کسی نہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا ہے۔ وہ اس دن ایک لڑکا آیا تھا نا مکان خالی کروانے، اسی کا دوست آیا تھا اور یہ پیپر دے کر گیا اور بولا کہ راجا نے یہ گھر اب ہم لوگوں کو دے دیا ہے اور اب ہمیں کسی کو کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مسکان کے ابو نے بتایا۔ ہمیں نہیں چاہیے اس کی خیرات، وہ کیا سمجھتا ہے ہم غریب ہیں تو ہمیں ایسی لالچ دے کر خرید لے گا؟ میں جانتی ہوں وہ کیا چاہتا ہے، مسکان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور چادر لینے لگی۔ کہاں جا رہی ہو تم بیٹی؟ مسکان کے ابو نے پوچھا۔ یہ پیپر اس کے منہ پہ مارنے، مسکان نے غصے سے کہا اور گھر سے باہر آ گئی۔ گھر سے باہر نکل کر مسکان نے ایک دکان والے سے راجا کے گھر کا پتہ پوچھا اور راجا کے گھر چل پڑی۔ راجا کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے لوگ عجیب نظروں سے مسکان کو دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ مسکان لاپرواہی سے کھڑی دروازہ کھٹکھٹایا۔ تم یہاں؟ امن نے دروازہ کھول کر مسکان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے راجا سے ملنا ہے، مسکان نے غصے سے کہا۔ امن دروازہ چھوڑ کر سائڈ پہ ہوا اور مسکان کو اندر آنے کو کہا۔ مسکان گھر میں داخل ہوئی تو راجا سامنے صحن میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے ہم لوگوں کو؟ تم کو کیا لگتا ہے ہم غریب ہیں تو تم ہم کو خرید لو گے ایسے کاغذ کے ٹکڑوں سے؟ مسکان نے گھر کے پیپر آگے کرتے ہوئے کہا۔ اپنے پاس رکھو اپنے کاغذ کے ٹکڑوں کو، مسکان نے پیپر راجا کے سامنے اچھالتے ہوئے کہا۔ اے! امن غصے سے مسکان کی طرف بڑھا۔ راجا نے ہاتھ اٹھا کر امن کو چپ رہنے کو کہا۔ امن باہر کا دروازہ کھول آؤ، راجا نے مسکان کی بات کا جواب دینے کے بجائے امن سے کہا۔ امن چپ کر کے واپس کیا اور دروازہ کھول دیا۔ اب جو بھی راجا کے گھر کے سامنے سے گزرتا اس کو نظر آتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہاں کھول آؤ تاکہ لوگوں کو بھی تماشا دکھا سکو کہ ایک لڑکی آئی ہے راجا کے گھر میں، مسکان نے راجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تم اگر یہ سوچتے ہو کہ میں ڈرتی ہوں تم سے تو یہ تمہاری بھول ہے، ہم غریب ضرور ہیں لیکن بے غیرت نہیں جو کسی کے خیرات پہ پلتے ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں تم جیسوں کو جو پیسہ دکھا کے لوگوں کو عزت سے کھیلتے ہیں، لیکن تم نے میرا غلط آئیڈیا لگا لیا۔ اور ہاں مجھے نوکری مل گئی ہے، ہر مہینے کو گھر کا کرایہ لے جایا کرنا اپنے اس چمچے کو بھیج کر، مسکان نے امر کی طرف دیکھ کر کہا۔ دیکھو مسکان تم اپنی حد کراس کر رہی ہو، راجا نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ جو تم سوچتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور رہی بات دروازہ کھولنے کی تو تم ایک لڑکی ہو اور یہاں سب جانتے ہیں کہ یہاں اس گھر میں صرف میں اور امن رہتے ہیں۔ دروازہ کھولنے کا مطلب نمائش کرنا نہیں تھا، تمہاری عزت کی خاطر ہی کھولا ہے، راجا نے کہا۔ عزت؟ مسکان نے زور سے کہکا لگایا۔ جس کی خود کوئی عزت نہیں وہ عزت کی باتیں کرتا ہے، مسکان نے ہنستے ہوئے کہا۔ آج کے بعد میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے تم کو، مسکان نے کہا اور چلی گئی۔ واپس گھر آتے ہوئے مسکان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ راجا کی باتیں سوچ سوچ کر اس کا ٹھنڈا لہجہ اور یوں آرام سے بات کرنا، اور جب اس نے پہلی دفعہ میرا نام لیا تھا تو میرے دل کی دھڑکنیں کیوں تیز ہو گئی تھی۔ ہے کونٹا اور باتیں عزت کی کرتا ہے، میرے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، مسکان سوچتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ کہاں گئی تھی بیٹا؟ سامنے چارپائی پر لیٹے مسکان کے ابو نے کہا۔ جس نے گھر کے پیپر بھجوائے تھے اس کی اوقات دکھانے گئی تھی، مسکان نے غصے سے کہا۔
اتنے غصے میں کیوں ہو تم؟ مسکان کے ابو نے پوچھا۔ کچھ نہیں ابو، میں کھانا بنا لوں، مسکان نے کہا اور کھانا بنانے لگی۔ ایک بڑا سا سانپ مسکان کو بار بار ڈس رہا ہے۔ مسکان رو رہی ہے، کپڑے کافی حد تک پھٹ چکے ہیں اور وہ ڈری سہمی ہوئی سانپ کو دیکھ رہی ہے، اور سانپ وقفے وقفے سے ڈس رہا ہے کہ اچانک ایک نقاب پوش آیا اور سانپ سے مقابلہ کرتے ہوئے سانپ کو مار دیا۔ مسکان حیرانی سے کھڑی اس نقاب پوش کو دیکھ رہی تھی، جسے پہچاننا چاہتی ہو کہ کہیں دیکھا ہے اس کو، لیکن یاد نہیں آتا۔ وہ نقاب پوش مسکان کے پاس آیا اور اپنی چادر مسکان کے جسم کے گرد لپیٹ دی۔ مسکان ڈر کے پیچھے ہوئی۔ ڈرو نہیں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اس نقاب پوش نے کہا اور اپنا نقاب ہٹایا۔ مسکان نقاب ہٹتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ راجا تم؟ اور لڑکھڑا کر نیچے گرنے لگی تو راجا کے ہاتھ آگے بڑھے اور مسکان کو گرنے سے بچا لیا۔ مسکان کی آنکھ کھلی تو جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرنے لگی، لیکن زخم کا کوئی نشان نہ تھا۔ مسکان نے سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے اللہ کا یہ خواب تھا۔ مسکان اٹھی اور ناشتہ بنانے لگی۔ آج مسکان کا آفس میں پہلا دن تھا اور مسکان کے باس نے ایک لڑکی کو کہہ دیا تھا کہ وہ کچھ دن مسکان کے ساتھ رہے اور کام سمجھا دے۔ آمنہ جو ایک کمپیوٹر آپریٹر تھی، مسکان اس کے ساتھ رہ کر کام کو سمجھنے لگی اور کچھ ہی دنوں میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی اس کی دونوں کے درمیان۔ مسکان، وہ کون ہے جس نے تمہاری سفارش کی ہے اس جاب کے لیے؟ آمنہ نے لنچ کرتے ہوئے مسکان سے پوچھا۔ کیسی سفارش؟ باس نے مجھے میری قابلیت دیکھ کر رکھا ہے، مسکان نے جواب دیا۔ قابلیت؟ آمنہ ہنسی۔ جتنا تم کو کام آتا تھا اس کام میں تو باس چپڑاسی بھی نہیں رکھتا، اور تم پرسنل سیکرٹری کی جاب پر بات کر رہی ہو۔ آمنہ نے کہا، تمہاری سی وی میرے پاس ہی تھی اور مجھے ہی ایک کال آئی تھی جس نے باس سے کہا بات کی۔ اس کال کے چند منٹ بعد ہی باس کی مجھے کال آئی تھی، اور دیکھو تمہارے پاس کسی مسکان نامی لڑکی کی سی وی آئی ہے، اور میں نے باس کو جواب دیا تھا ہاں آئی ہے، تو باس نے کہا کہ اس کو انٹرویو کے لیے کال کرو، اور پھر میں نے ہی تم کو کال کی تھی۔ آمنہ نے کہا، لیکن میری کون سفارش کرے گا؟ میں تو کسی کو نہیں جانتی، مسکان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو میں تم سے پوچھ رہی ہوں، آمنہ نے کہا۔ تمہارے پاس نمبر ہے اس کا جس کی کال آئی تھی؟ مسکان نے سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں، لیکن فون کی میموری میں ہوگا، کیونکہ فون نمبر فون کی میموری میں سیو رہتے ہیں 1 ماہ کے لیے، آمنہ نے جواب دیا۔ کیا تم مجھے وہ نمبر دے سکتی ہو؟ مسکان نے پوچھا۔ کیوں، تم نے کیا کرنا ہے وہ نمبر؟ آمنہ نے کہا، اور ہو سکتا ہے میرا آئیڈیا غلط ہو، یہ کسی اور کا نمبر ہو۔ آمنہ نے کہا، ہو سکتا ہے، لیکن تم پھر بھی مجھے وہ نمبر دے دو، مسکان نے کہا۔ ٹھیک ہے، آفس چل کر تلاش کر کے دے دوں گی، آمنہ نے کہا، اور کھانا کھانے کے بعد چائے پینے لگی۔ مسکان، آج رک جائیں، مجھے کسی پارٹی سے ملنے جانا ہے، تو واپسی پر میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں گا۔ آفس کا ٹائم ختم ہونے کے بعد مسکان اور آمنہ اپنا اپنا سامان سمیٹ رہی تھیں جب باس نے آ کر مسکان کو کہا تھا۔ مسکان نے آمنہ کی طرف دیکھا۔ آمنہ ہنس پڑی۔ کیا ہوا، حیران کیوں ہو رہی ہو؟ یہ بھی پرسنل سیکرٹری کی ڈیوٹی میں شامل ہے، آمنہ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ مسکان حیران ہوتے ہوئے بولی۔ مطلب پتہ چل جائے گا، گڈ لک، آمنہ نے کہا اور ہنستی ہوئی چلی گئی۔ سب سٹاف جا چکا تھا، اب مسکان اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ ٹائم بعد باس اپنے آفس سے باہر آیا۔ چلو مسکان، مسکان کی طرف دیکھ کر بولا، اور مسکان نے اپنا بیگ اٹھایا اور اپنے باس کے پیچھے چلتی ہوئی آفس کے باہر آئی اور کار میں بیٹھ گئی، جس کو آج ڈرائیور نہیں مسکان کا باس خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ مسکان گھبرائی ہوئی بیٹھی رہی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ باس نے گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے جا کے روکی اور باس کے ساتھ چلتی ہوئی ہوٹل میں داخل ہوئی۔ تم یہاں بیٹھو، میں آتا ہوں، باس نے مسکان کو ایک صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ باس کاؤنٹر پہ گیا اور کچھ بات کی اور ایک طرف چل دیا۔ مسکان صوفے پہ بیٹھی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میڈم، آپ کے باس لغاری صاحب نے آپ کو بلایا ہے، ایک ویٹر نے مسکان کو کہا۔ مسکان کھڑی ہوئی کہ کس طرف جانا ہے؟ جی میڈم، اس طرف، ویٹر نے ایک راہداری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کمرہ نمبر 24، ویٹر نے کہا اور چلا گیا۔ مسکان ویٹر کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگی۔ مسکان کے دل کی آواز نے بتا دیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ مسکان کو جاب پہلے ہی بہت مشکل سے ملی تھی اور جاب کسی قیمت پہ کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے چپ کر کے چلتی ہوئی کمرہ نمبر 24 کے سامنے آ کر رک گئی۔ مسکان، واپس چلی جاؤ، پیسے کے لیے اپنی عزت کا سودا نہیں کیا جاتا۔ مسکان نے اپنی دائیں طرف دیکھا جہاں سے اس کی آواز آ رہی تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ مسکان، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے، اپنی باس کی بات مانو اور اندر چلی جاؤ، دنیا کی ہر خوشی تمہیں ملے گی۔ مسکان نے اپنی بائیں طرف دیکھا جہاں اسے اب دوسری آواز آ رہی تھی، لیکن وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ مسکان، دنیا کی خوشی کے لیے تم اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دو گی؟ یہ دنیا تو فانی ہے، تم اس فانی دنیا کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کر دو گی۔ مسکان نے پھر اپنی دائیں طرف دیکھا جہاں سے پھر آواز آ رہی تھی، لیکن ابھی بھی وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ مسکان، تمہارے پاس دولت ہوگی تو تمہاری یہاں اس دنیا میں عزت ہوگی، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے دنیا اسی کی ہوا کرتی ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ہی پڑتا ہے، سوچو مت، اندر جاؤ۔ مسکان نے اپنے ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے اور آنکھیں بند کر لی، پھر ایک گہری سانس لی جیسے کوئی فیصلہ کر چکی ہو، اور کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔
بچوں، زندگی میں جو بھی کرنا ہے دل سے کرنا ہے۔ علاؤدین اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کلاس میں سب بچوں کو سمجھا رہے تھے، اور مضبوط ارادے سے کرنا، پوری چاہ سے کرنا، کیونکہ اللہ کبھی کبھی بہت پاس آ کر سنتا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی ایک مٹی کا کھلونا لے کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، سونے کا ہو جا، سونے کا ہو جا، شام تک کہتا رہا۔ وہ مٹی کا کھلونا ویسے کا ویسا ہی رہا، مٹی کا ہی رہا، اور آدھی تھک گیا۔ او دکھی ہو کر کہا، سونے کا نہیں ہونا تو پیتل کا ہی ہو جا۔ اس وقت کہیں اللہ قریب ہو کر سن رہا تھا، اور وہ کھلونا اسی وقت پیتل کا ہو گیا۔ اور پھر وہ آدمی اپنا سر پکڑ کر پچھتانے لگا کہ کچھ دیر اور سونے کا بننے کا کہتا رہتا تو یہ سونے کا بن جانا تھا۔ تو بچوں، نقصان کہاں ہوا اس کا؟ جب اس کا ارادہ کمزور ہوا، ٹھیک ہے؟ تو بچوں، علاؤدین نے پوچھا، ارادہ کمزور نہیں پڑنے دینا، سب بچوں نے مل کر کہا، اور اسی وقت گھنٹی بجی۔ لو بچوں، چھٹی کا ٹائم ہو گیا، چلو سب گھر۔ علاؤدین نے گھنٹی سنتے ہی کہا، کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ علاؤدین گھر میں داخل ہوتے ہی بولا، اپنے کمرے میں پڑھ رہا ہے، عائشہ نے پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہا۔ علاؤدین نے پانی پیا اور آہل کے کمرے میں چلے گئے۔ کیسی جا رہی ہے میرے بیٹے کی پڑھائی؟ علاؤدین نے آہل کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی جا رہی ہے ابو، آہل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ڈیٹ شیٹ آ گئی پیپروں کی؟ علاؤدین نے پوچھا۔ جی ابو، آ گئی، اور 4 دن بعد پہلا پیپر ہے، آہل نے جواب دیا۔ اوکے گڈ، علاؤدین نے کہا۔ چلو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ جی چلیں، آہل نے اٹھتے ہوئے کہا، اور ظہر کی نماز پڑھنے مسجد میں آ گئے۔ بیٹا، جیسے جیسے تمہاری عمر بڑھتی جا رہی ہے تمہاری دعا لمبی ہوتی جا رہی ہے، کیا مانگتے ہو اللہ سے؟ نماز سے واپسی پر علاؤدین نے پوچھا۔ ابو، میں اللہ سے بہت کچھ مانگتا ہوں، مجھے بہت سارا پیسہ چاہیے، اگر اللہ نے میری قسمت میں نہیں لکھا تو میں دعا میں یہی مانگتا ہوں، آہل نے کہا۔ علاؤدین رکے اور پریشانی سے آہل کی طرف دیکھنے لگے۔ بیٹا، میں نے کبھی تم کو پیسے کی طلب کی تعلیم نہیں دی، پھر تم کو اس پیسے کی ہوس کیوں ہونے لگی؟ علاؤدین نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، ابو، اس دنیا میں پیسہ ہی سب کچھ ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، اور میں یہ کالج میں دیکھ چکا ہوں۔ انکل دلاور کا لڑکا روز ایک نئی گاڑی میں آتا ہے، اور اس کے سب دوست، کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا، اور نہ ہی دوستی، آہل نے کہا۔ بیٹا، دوستی صرف پیسوں کو دیکھ کر نہیں کی جاتی، سچی دوستی وہ ہوتی ہے جو آپ کا ساتھ دے، اچھے وقت میں اور برے وقت میں بھی۔ پیسوں کی بنا کی جانے والی دوستی دوستی نہیں، صرف مطلب ہوتا ہے، اور اس چیز کی کیا چاہ کرنی جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ ایک اچھا اور سچا دوست ہمیشہ اچھائی کا راستہ دکھاتا ہے، برائی کا نہیں، اور کسی سے دوستی کرنے کے لیے پیسہ نہیں، اس کا کردار دیکھا جاتا ہے۔ اور میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ کسی کی طرف دیکھ کر حسد نہیں کرنا۔ اور رہی بات دعا میں مانگنے کی، تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، سچے دل سے جو بھی مانگو گے اللہ عطا کر دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ انسان کا امتحان بھی لیتا ہے۔ جو چیز قسمت میں نہ ہو تو اس کی طلب ختم کر دینی چاہیے۔ دعا سے قسمت تو بدلی جا سکتی ہے، لیکن زندگی کا سکون حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جو چیز اللہ کی رضا سے ملے اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور سکون بھی، علاؤدین نے کہا۔ سمجھ گئے ہو نا میری بات؟ علاؤدین نے آہل کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں ہر امتحان کا مقابلہ کر سکتا ہوں ابو، آہل نے کہا۔ دیکھو آہل، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ ہر چیز کے 2 پہلو ہیں، ایک اچھا اور ایک برا، اور یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ راستہ وہ اختیار کرو جس میں تمہارا ضمیر مطمئن ہو اور تمہارا روح سکون میں رہے۔ یہ روپیہ پیسہ کچھ نہیں ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے سارے خزانے کھول دیے اور اپنی حکومت میں اعلان کروایا کہ جس کو جو چاہیے اٹھا کر لے جائے، اور ٹائم مقرر کر دیا کہ اتنا ٹائم ہے سب کے پاس۔ لوگ بھاگے بھاگے آئے اور جس کو جو چیز کی ضرورت تھی اٹھا اٹھا کر لے جانے لگے۔ ایک بڑھیا چلتی ہوئی بادشاہ کے پاس آئی اور بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اس بڑھیا کو کیا ہوا، جو سامان اٹھانے کے بجائے یہاں کھڑی ہو گئی۔ ٹائم ختم ہو گیا تو خزانوں کا منہ بند کر دیا گیا، اور وہ بڑھیا وہیں کھڑی رہی۔ بادشاہ نے پوچھا، بڑھیا ٹائم ختم ہو گیا اور تم بے وقوفوں کی طرح کھڑی رہی ہو، کیوں؟ بڑھیا نے کہا، آپ نے کہا تھا نا جس کو جو چاہیے لے جائے، اور میں نے آپ پر ہاتھ رکھ دیا کہ جس کا بادشاہ ہو گیا سب کچھ اسی کا ہو گیا۔ علاؤدین نے کہانی سنائی اور آہل چپ کر کے سنتا رہا۔ ایسے ہی بیٹا، اللہ سے اس کی رحمت مانگو اور اللہ کے نیک بندے بن کر رہو۔ اگر اللہ تمہارا ہو گیا جو سب جہانوں کا مالک ہے تو دنیاوی چیزوں کی کیا ضرورت؟ علاؤدین نے کہا۔ لیکن ابو، سب مجھے وہاں چھیڑتے ہیں، میرا مذاق بناتے ہیں، آہل نے کہا۔ وہ تم سے حسد کرتے ہیں کیونکہ تم سب سے لائق اور ہونہار لڑکے ہو۔ تم یہ مت سوچو کہ وہ تم کو تنگ کرتے ہیں تو تم بھی ان سے ویسا ہی سلوک کرو گے، بلکہ تم ان سے اور اچھے سے پیش آؤ۔ یاد رکھو، برائی کو صرف اچھائی سے ہی جیتا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اور دیکھو درخت، علاؤدین نے ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
اس کے پتے بھی اگر ہل رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہل رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کے امتحان ہوتے ہیں انسانوں کے لیے۔ اللہ کسی کو دکھ دے کر آزماتا ہے اور کسی کو سکھ دے کر۔ تم بھی یہی ذہن میں رکھو کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان ہے، علاء الدین نے کہا۔ جی ٹھیک ہے ابو، میں سمجھ گیا، آہل نے کہا۔ آہل کی روز کی عادت تھی کہ وہ صبح فجر کی نماز اور قرآن پڑھ کر چھت پہ آ کے ہلکی پھلکی ورزش کیا کرتا تھا۔ آہل آج بھی چھت پر اپنے مخصوص ورزش کر رہا تھا۔ سر نیچے اور پاؤں اوپر، اور پیچھے اس کی مسکان کھڑی نظر آئی۔ یہ اتنی صبح صبح چائے کپ سے پینے لگ گئی ہو تم؟ آہل نے مسکان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جب سے تم نے بندر کی طرح الٹا لٹکنا سیکھ لیا ہے، مسکان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آہل نے 12ویں کلاس کے پیپر دے دیے تھے اور مسکان ابھی میٹرک میں تھی، اور دونوں ہی اپنی بڑھتی عمر کے ساتھ اور بھی حسین ہوتے جا رہے تھے۔ پیار تو بچپن میں ہی تھا دونوں کے درمیان، بڑے ہونے کے ساتھ پیار بھی بڑھتا گیا۔ یہ ورزش ہے جناب، بندر کی طرح الٹا لٹکنا نہیں ہے۔ ورزش کرنے سے صحت اچھی رہتی ہے، میں تو اسی لیے کرتا ہوں، آہل نے ہنس کر جواب دیا۔ چائے بھی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے اور میں اسی لیے پیتی ہوں، مسکان نے جواب دیا۔ تمہارا چہرہ دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ تم کو چائے اتنی پسند ہے، آہل نے مسکان کے پاس آتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، تو جناب آج کل چہرہ پڑھ رہے ہیں، کبھی دل بھی پڑھ کے دیکھ لو، مسکان نے کہا۔ جو پہلے سے میرا ہے، اس کو کیا پڑھنا، آہل نے جواب دیا۔ تم اتنی چائے مت پیا کرو، اچھی نہیں ہوتی ہے، آہل نے کہا۔ کون کمبخت چائے پیتا ہے، میں تو بس اس ٹائم پیتی ہوں، مسکان نے جواب دیا۔ اتنی صبح صبح بھی نہ پیا کرو، آہل نے کہا۔ اس وقت نہ پیا کرو تو چھت پہ نہیں آ سکتی، مسکان نے دکھی ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں، چھت پہ آنے کے لیے چائے کا بہانہ کیوں، آہل نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ اس وقت اور کوئی بہانہ نہیں ملتا چھت پہ آنے کا، یہ تو میں امی کو کہہ کر آتی ہوں کہ چائے کا مزہ چھت پہ پینے کا آتا ہے، تو امی آنے دیتی ہے، مسکان نے کہا۔ تو جھوٹ کس خوشی میں بولتی ہو، شرم نہیں آتی چچی جان سے جھوٹ بولتے ہوئے؟ آتی ہے، لیکن اور کوئی حل بھی نہیں تم کو اتنے پاس سے دیکھنے کا، مسکان نے کہا، اور یاد آنے پہ اپنی زبان دانتوں میں دبا لی جیسے کوئی غلط بات کر لی ہو۔ آہل مسکان کی طرف دیکھتا رہا لیکن بولا کچھ نہیں، اب اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ مسکان کی بات نہ سمجھ سکتا۔ اچھا میں چلتی ہوں، مسکان نے جلدی سے کہا اور نیچے جانے کے لیے مڑی۔ دل کے تار چھیڑ کر کہاں جا رہی ہو اب، آہل نے مسکان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ چھوڑو نا پلیز، کوئی دیکھ لے گا، مسکان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تو دیکھ لینے دو، جو بھی ہے، میرا اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا، آہل نے کہا اور چلتے ہوئے مسکان کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری یہ خوشبو بچپن سے آج تک میری سانسوں میں بسی ہوئی ہے، مسکان کے لہراتے بال آہل کے چہرے کو چھونے لگے اور آہل آنکھیں بند کیے ہوئے کہنے لگا۔ جب تم پاس آتی ہو تو دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو جاتی ہیں، مسکان، میری محبت صرف تم ہو، کبھی ساتھ تو نہیں چھوڑو گی نا، آہل نے پوچھا۔ کبھی نہیں، مسکان آہل کے پیار کے نشے میں کھوئی ہوئی تھی۔ آئی لو یو مسکان، آہل نے اپنے بازو مسکان کی گردن میں لپیٹتے ہوئے کہا۔ آہل، میں مر جاؤں گی، پلیز چھوڑ دو مجھے، مسکان نے زور زور سے سانس لیتے ہوئے کہا۔ آہل نے گھما کر مسکان کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ مسکان آنکھیں بند کیے ہوئے کھڑی تھی اور دل کی دھڑکنیں اتنی زور سے دھڑک رہی تھیں کہ آہل کو صاف سن رہی تھی۔ آہل خاموش کھڑا مسکان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہارے ہونٹ گلاب کی پتیوں کی طرح ہیں، نرم اور خوشبو سے مہکتے ہوئے، آہل مسکان کے ہونٹوں پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا۔ اور تمہارے بال بالکل ڈائن جیسے ہیں، آہل نے ہنستے ہوئے کہا۔ مسکان نے ایک دم سے آنکھیں کھولی۔ اور تم بھی بندر جیسے ہو، مسکان غصے سے بولی۔ جس دن چھوڑ کے چلی گئی نا، رونا سمجھے، مسکان نے روٹھے ہوئے انداز میں کہا۔ آہل نے مسکان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے۔ میری ہونے والی وائف جی، میں مذاق کر رہا تھا، مجھے ایسا مذاق نہیں پسند، مسکان نے کہا۔ اچھا بابا سوری، آج کے بعد ایسا مذاق نہیں کروں گا، آہل نے کہا اور مسکان کا ہاتھ پکڑ کے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو، مسکان نے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں تمہاری اور میری لکیریں مل بھی رہی ہیں کہ نہیں، آہل نے اپنا ہاتھ مسکان کے ہاتھ کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ یہ میری لکیر کسی اور طرف جا رہی ہے اور تمہاری کسی اور طرف، آہل نے ایک لکیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مسکان نے کپ زمین پر گرا دیا اور کانچ کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اپنی ہاتھ پر لکیر ڈال دی۔ یہ کیا کیا تم نے، پاگل ہو گئی ہو، آہل پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ اب مل گئی ہے لکیر، مسکان نے آہل کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے سامنے ملاتے ہوئے ہنس کر کہا۔ آہل کی آنکھوں میں آنسو نکل گئے۔ زخم تم کو ہے لیکن تکلیف مجھے ہو رہی ہے، آہل نے کہا۔ جانتی ہوں، مسکان نے کہا، جو راستہ تمہاری طرف نہیں جاتا میں وہ راستہ ہی موڑ دوں گی، مسکان آہل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے۔ آہل نے مسکان کا ہاتھ تھاما اور چوم لیا۔ ایک بات بتاؤں تم کو آج، آہل نے مسکان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ صرف تم نہیں، میں بھی ورزش کے بہانے صرف تمہارے لیے ہی آتا ہوں چھت پہ، میں جانتی ہوں، مسکان نے جواب دیا۔ تمہاری آنکھوں میں نظر آتا ہے مجھے میرا عکس، مسکان نے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ابو سے بات کر ہی لینی چاہیے، آہل نے کہا۔ کس بارے میں، مسکان نے پوچھا۔ ہماری شادی کے بارے میں، آہل نے جواب دیا۔
شادی اور اتنی جلدی؟ مسکان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں، تم چاہتی نہیں کہ ہماری شادی ہو جائے اور یوں چھپ چھپ کر ملنے سے جان چھوٹ جائے؟ آہل نے کہا۔ چاہتی ہوں، لیکن ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں اور تم بھی تو ابھی پڑھ رہے ہو، مسکان نے کہا۔ ہاں تو شادی کے بعد کون سا پڑھائی نہیں ہوگی، آہل نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، ایک اچھا سا گھر بنا لو، پھر کر لیں گے شادی، مسکان نے کہا۔ کیا یہ کچھ بننے اور گھر کی باتیں کب سے آنے لگی ہمارے پیار کے درمیان؟ آہل نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ پیار کے درمیان میں نہیں آئی یہ باتیں، لیکن یہ سب بھی تو ضروری ہے زندگی میں، مسکان نے جواب دیا۔ اور میری قسمت میں یہ سب نہ ہوا تو کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی؟ آہل نے سپاٹ چہرے سے مسکان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مسکان آہل کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں، مسکان نے جواب دیا۔ پتہ ہے تم کو مسکان، لیکن تم کہنا نہیں چاہتی، آہل نے کہا۔ دیکھو آہل، میں تم سے پیار کرتی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں تمہاری طرح صرف دل سے ہر بات نہیں سوچتی، دماغ سے بھی کام لیتی ہوں، مسکان نے کہا۔ دماغ سے سوچی ہوئی بات کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے، آہل نے کہا، اور دل بھی کبھی کبھی دھوکہ دے دیتا ہے، مسکان نے کہا، اور چھت سے نیچے آ گئی۔